बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 मार्च बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सदर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त दायर की गई थी और ये आर्टिकल 62(1)F की दरख्वास्त थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो दरख्वास्त खारिज कर दी है। बहुत अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे जो एक रात गए अहम मुलाकात हुई है लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात पर और हदायत पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत में, और चीफ सेक्रेटरी पंजाब और आईजी पंजाब पुलिस के साथ मुलाकात हुई है। इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी के हवाले से, इमरान खान की सिक्योरिटी के हवाले से, और जो इमरान खान के जो उनकी अदालतों में पेशी उसके हवाले से बहुत अहम पेशरफ्त सामने आई है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैलियां हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसा करना है, उस पर जो एक पेशरफ्त सामने आई है। साथ यास्मीन राशिद को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई है जिले शाह केस में, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि आज एक रिपोर्ट सामने आई है, ये डॉन न्यूज़ की है। डॉन आप जानते हैं कि वो पीडीएम का हमायत याफ्ता एक टीवी चैनल है, अखबार है, और वो हमेशा एक ख़ास मकसद और जरदारी और शरीफ माफिया के साथ वो हमें खड़े नज़र आते हैं। एक अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि डॉन ने एक स्टोरी आज शाये की है। डॉन का ये कहना है कि हमने जो हमारे सहाफ़ती ज़राए हैं, हमने मालूम किया है जो पुलिस तहकीकात कर रही थी इस केस में, ज़िले शाह के केस में, क्योंकि हादसे का केस बनाया गया था, तो उस पर जो तहकीकात की जा रही थी उन तहकीकात में ये चीज़ सामने आई है कि ज़िले शाह को जो हादसा ये बनाते हैं, हादसे की वो वीडियो पुलिस एक हफ़्ता हो गया है वो हासिल करने में नाकाम रही है, और पुलिस ने बाकायदा ये कह दिया, क्योंकि उस वीडियो पर डिपेंड करता था पुलिस का सारा केस। अब चूँकि वो वीडियो सामने नहीं आई और वो वीडियो है नहीं, और चूँकि कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ नहीं है, कोई ऐसा वक़ूआ हुआ नहीं है, इस वजह से अब उन्होंने अपना तस्लीम कर लिया है कि उसकी वीडियो तो मौजूद नहीं है हादसे की, और वो फुटेजेस हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन हुआ हादसा है। उस पर फिर डॉन न्यूज़ ये लिखता है कि पूरा जो हादसे का वक़ूआ बनाया गया, या जो स्टोरी बनाई गई, या जो बयानिया बनाया गया, वो बिल्कुल गलत है, उसकी कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें अब खुलकर सामने आ गई हैं कि ऐसा कुछ इनके पास कोई सबूत या प्रूफ नहीं है। जबकि दूसरी जानिब पेशावर हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तों पर समाअत हुई थी, और ये ज़िमनी इलेक्शन जो होना था कौमी असम्बली की नशिस्तों पर, उस पर ये अहम एक पेशरफ्त सामने आई है। पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 24 मेंबरान कौमी असम्बली की दरख्वास्तों पर जो ज़िमनी इलेक्शन को रुकवाया था, और जो उनकी जानिब से जारी किया गया था इलेक्शन शेड्यूल, ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी किया गया था, स्पीकर के जो नोटिफिकेशन था डी सीट करने का, तो उस पर जो हुक्म इम्तनाई जारी किया था, ज़िमनी इलेक्शन को भी रुकवाया था, उसमें 18 अप्रैल तक तोसी कर दी है। आज इलेक्शन कमीशन के वकील अदालत में पेश हुए। बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर गोहर साहब वो अवेलेबल नहीं थे, और चूँकि वो अवेलेबल नहीं थे तो उनके मुआवन वकील ने अदालत से इजाज़त मांगी कि हमें एडजर्नमेंट चाहिए, हमें तारीख चाहिए। जबकि इलेक्शन कमीशन और स्पीकर के वकील की जानिब से अदालत से इस्तदा की गई कि हमें आप एक मौका दें, हम जमा करवा देते हैं जो जवाब है। अब देखते हैं 18 अप्रैल तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 24 मेंबरान असम्बली को उनके ज़िमनी इलेक्शन रुकवाने के जो फैसला है उस पर तोसी कर दी है। तो देखते हैं ये मामला आगे कहाँ तक जाता है। नैब तरमीम केस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम समाअत हुई। 3 रुकनी बेंच है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, उन्होंने समाअत की है, और इमरान खान की जानिब से ये दरख्वास्त है। इमरान खान की नैब तरमीम के खिलाफ दायर दरख्वास्त में कौमी एहतसाब ब्यूरो ने आज तक बरामद की गई रकम की तफसीलात तलब कर ली हैं, जो मुख्तलिफ तरीक़ों से, वो भले प्ली बारगेन हो, भले वो रज़ाकराना तौर पर वापसी हो, या वो जो रिकवरी होती है, आज तक 10 साल की जो रिकवरी है वो रिपोर्ट तलब कर ली है। खसूसी बेंच है 3 रुकनी वो समाअत कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने तफसीलात तलब करते हुए कहा कि बताया जाए कि अब तक नैब से कितनी रिकवरी हुई है और पैसा कहाँ खर्च किया गया है, नैब ने किस सूबे और वफाकी हुकूमत को कितना पैसा जमा करवाया, ये रिपोर्ट भी अदालत ने मांग ली। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी इदारों, बैंकों और अवाम को वापस किए गए पैसे की तफसीलात भी फराहम करने का हुक्म दिया है कि जैसे अगर कोई सोसाइटी थी, कुछ इस तरह का मामला था और उनके पैसे थे, कोई फ्रॉड हुआ था, तो वो पैसे अगर नैब के पास आए हैं तो नैब ने क्या वो आगे उन लोगों को भी दिए हैं या नहीं दिए, ये एक बहुत अहम सवाल था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस पर जो पेशरफ्त रिपोर्ट है वो मांग ली है। दौरान समाअत नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि हुकूमत या इदारों की खुर्द बुर्द करदा जो रिपोर्ट है
جو رپورٹ ہے وہ سامنے آنی چاہیے، اور جو چیزیں ہیں وہ قانون کے مطابق ہونی چاہیے۔ اور اصل چیز یہ ہے کہ نیب پروسیکیوٹر نے یہ بتایا کہ قانون دوران سماعت نیب پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ حکومت یا ادارے کی خرد برد کردہ رقم ریکوری کے بعد اسے ہی دی جاتی ہے۔ چیف جسٹس نے احکامات دیے کہ تمام تفصیلات آئندہ سماعت تک جمع کروائیں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے ریمارکس دیے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ نیب نے گزشتہ سالوں میں ریکارڈ ریکوریاں کی ہیں، جو عمران خان کا دور ہے اس میں ریکارڈ ریکوریاں کی ہیں۔ نیب ترمیم کے بعد اب بے نامی اور آمدن سے زیادہ اثاثے ثابت کرنا نیب کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیب ترمیم کے مطابق بے نامی کی مالی ادائیگی کا ثبوت بھی نیب نے دینا ہے۔ اس موقع پر جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے ریمارک دیے کہ بے نامی جائیدادیں بنانے والے کی مالی ادائیگی کا ریکارڈ ثابت کرنے کے لیے ہی کیس بنایا جاتا ہے۔ مزید اعجاز الحسن صاحب کا کہنا تھا کہ نیب قانون کے مطابق بے نامی دار صرف خاوند یا اہلی یا رشتہ دار یا ملازم ہو سکتے ہیں۔ نیب ترمیم نے قانون کا دائرہ بڑھانے کی بجائے محدود کر دیا ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے ریمارک دیا کہ پروسیکیوشن کسی صورت بے نامی پراپرٹیز کو ثابت نہیں کر سکتی جب تک متاثرہ فریق ثبوت نہ دے۔ وفاقی حکومت کے وکیل مخدوم علی خان صاحب نے عدالت کو بتایا کہ اس ترمیم کا مقصد یہ ہے کہ نیب کسی پر بے وجہ الزامات عائد کر کے کارروائی نہ کرے۔ انہوں نے دلائل دیے کہ ترمیم کے بعد نیب کو کسی پر الزامات عائد کرنے سے پہلے ٹھوس ثبوت دینا ہوں گے۔ اور آج کیا ہے جی، 16 مارچ ہے، 4 اپریل کے لیے کیس کی سماعت ملتوی کر دی۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 45 سماعتیں ہو چکی ہیں، عدالت ایک ہفتے میں 3-4 دن سماعت کر لیتی ہے، اس کے بعد پھر 15 دن کے لیے 20 دن کے لیے کیس ایڈجرن ہو جاتا ہے اور پھر وہ آگے شروع ہوتا ہے۔ اب چونکہ وفاقی حکومت کے وکلاء کی جانب سے ابھی یہ نہیں کہا گیا کہ ان کے جو آرگومنٹس ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں۔ وفاقی حکومت بیسیکلی صرف یہ چاہتی ہے کہ یہ معاملہ جتنا لٹکا جا سکتا ہے اس کو لٹکایا جائے، اور باقی جو چیزیں ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے ہی چلتا رہے۔ ان کے وکلاء کی بھی یہی کوشش ہے کہ یہ معاملہ جتنا لمبا ہو سکتا ہے اس کو لمبا کیا جائے اور ہمیں ریلیف ملتا رہے، اور اس کے بعد پھر نئی حکومت آئے گی اور دیکھی جائے گی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کو نااہل قرار دینے کی درخواست خارج کر دی ہے۔ ان کے خلاف جو درخواست تھی، صدر مملکت کی اہلیت کو ظہور مہدی نامی ایک شخص نے چیلنج کیا تھا۔ مذکورہ درخواست گزشتہ ہفتے سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے شہری نے چیلنج کیا تھا۔ مذکورہ درخواست میں گزشتہ ہفتے سپریم کورٹ میں اس کو سماعت کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ درخواست میں ڈاکٹر عارف علوی کو آرٹیکل 62(1)(f) کی تحت نااہل قرار دینے کی استدعا کی گئی تھی۔ درخواست گزار کی جانب سے موقف یہ اختیار کیا گیا کہ میرے صدارتی امیدوار کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال درست نہیں ہوئی۔ میرے صدر کا الیکشن لڑنے کے کاغذات کو تائید کنندہ تجویز کنندہ نہ ہونے پر خارج کیا گیا۔ عارف علوی کے کاغذات پر میرے 6 اعتراضات تھے۔ صدارتی الیکشن کے وقت عارف علوی انڈر ٹرائل ملزم تھے۔ وہ جو انسداد دہشت گردی کا مقدمہ تھا پارلیمنٹ حملہ کیس کا، اس کا حوالہ دیا ہے۔ اور ظہور مہدی نامی شہری کہتے ہیں کہ میں نے بھی صدر پاکستان کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے، اور میرے مقابلے میں عارف علوی تھے۔ عارف علوی کے کاغذات نامزدگی پر میں نے 6 آبجیکشنز ریز کیے تھے، ان کا فیصلہ نہ کیا گیا۔ درخواست گزار نے عدالت کو بتایا کہ عارف علوی صدارت کے لیے اہلیت نہیں رکھتے۔ اہلیت نہ رکھنے والے کو صدر بنانے کی وجہ سے ملک اس وقت بحران کا شکار ہے۔ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے سے کے دست و گریباں ہیں۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے ریمارک دیے کہ سیاسی جماعتیں کیا کہہ رہی ہیں، یہ آپ کا مقدمہ نہیں ہے۔ آپ کے کاغذات نامزدگی پر تائید کنندہ کے دستخط نہیں تھے۔ آئینی تقاضا ہے کہ تائید کنندہ تجویز کنندہ رکن مجلس شورا ہونا چاہیے۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے دلائل سننے کے بعد جو درخواستیں ہیں ان کو خارج کر دیا صدر پاکستان کے خلاف، کیونکہ یہ میڈیا کے اوپر بہت زیادہ بات سامنے آئی کہ یہ کچھ الگ نیا ہونے جا رہا ہے، ایک پرانا مقدمہ ہے، اس کی بنیاد پر جو کارروائی ہونے جا رہی ہے، اور یہ کارروائی کی جائے گی جو ہمارے صدر پاکستان ہیں کہ ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا، لیکن ان کی جو درخواست تھی وہ خارج کر دی گئی ہے۔ اور صدر پاکستان عارف علوی سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے کہ انہوں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، یا ان کے بارے میں یہ ڈکلیریشن نہیں دی جا سکتی کہ وہ صادق اور امین نہیں ہیں۔ دوسری جانب یاسمین راشد، ڈاکٹر یاسمین راشد، آپ جانتے ہیں کہ ان کو ایک مقدمہ ان کے خلاف درج کیا گیا ہے کہ ذل شاہ قتل کیس کو چھپایا ہے۔ بیسیکلی یہ حادثہ تھا، لیکن اس کو قتل کا رخ دیا گیا اور اس کو پلاننگ کی گئی عمران خان نے اور یاسمین راشد نے اور باقی جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے خلاف یہ مقدمہ درج ہوا تھا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد شادرہ سے
جا رہی تھیں اپنی جو ان کی جے روڈ پر کلینک ہے وہاں پر، تو شادرہ انڈر پاس ان کو روک لیا گیا، کافی دیر ان کو روکے رکھا، گاڑی لاک کر دی ڈاکٹر یاسمین راشد نے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے آپ بتائیں کہ میرے خلاف کیا آپ کے پاس ثبوت ہے اور کون سے وارنٹ گرفتاری ہیں، چونکہ میں تو میرے خلاف ایک ہی مقدمہ ہے، میں تو اس میں ضمانت کروا چکی ہوں، اور کس کیس میں کون سے وارنٹ گرفتاری ہیں کہ آپ مجھے گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ اتنے میں ایک ویڈیو پیغام ڈاکٹر یاسمین راشد کا آ گیا، اور اس پیغام کے بعد پھر جو وہاں پر لوگ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے، تو لوگ جب اکٹھے ہوئے تو پھر پولیس کو وہاں سے جانا پڑا۔ سی سی پی اور لاہور کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم ان کو گرفتار نہیں کرنا چاہتے تھے، یا ہم ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن لاہور ہائی کورٹ نے آج حکم دیا تھا، جو دفعہ 144 کی درخواست تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اور چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب مل کے بیٹھے اور اپنے مسائل کو عوام جو آپس میں بہتر انداز میں ان کا کوئی حل نکالیں۔ اب وہ 3 معاملات تھے، عمران خان کی سیکیورٹی کا معاملہ، ریلیوں کا معاملہ اور جلسہ جو مینار پاکستان ہونا ہے، اور ساتھ عدالت نے کہا تھا کہ آپ جو وارنٹ گرفتاری کا معاملہ ہے، چونکہ جیسے ہی عمران خان کے وارنٹ گرفتاری کی درخواست خارج ہوئی ہے، تو جو اسلام آباد پولیس جو لاہور میں موجود ہے، ڈی آئی جی آپریشنز کی سربراہی میں 25 اہلکاروں کے ساتھ دوبارہ زمان پارک پہنچی وارنٹ گرفتاری کی تعمیل کے لیے، لیکن پھر ان کو واپس آنا پڑا۔ تو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت میں شاہ محمود قریشی، اسد عمر اور فواد چودھری تھے، اور جبکہ چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب سے سیکریٹریٹ جو سول سیکریٹریٹ ہے پنجاب کا، وہاں پہ ملاقات ہوئی۔ پاکستان تحریک انصاف نے کھل کر آئی جی پنجاب کو کہا ہے کہ جو آپ نے ظلم روا رکھا ہے، کہیں بھی دنیا میں وارنٹ گرفتاری کا اس طرح تعمیل نہیں کروائی جاتی، آپ نے ساری سیکیورٹی وہاں سے واپس لے لی ہے، ہم نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دی کہ ہمیں سیکیورٹی مزید دی جائے، آپ نے وہ سیکیورٹی بھی واپس لے لی ہے، آپ اتنا ظلم کریں جتنا برداشت کر سکیں۔ بہرحال ان کی جانب سے یہ بھی پی ٹی آئی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم مجبور ہیں اور ہمارے اوپر بہت زیادہ سختیاں ہیں، اور ان سختیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کوشش تو کر رہے ہیں، لیکن ہمارے لیے چیزیں بہت مشکل ہوتی جا رہی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے واضح کر دیا ہے کہ 18 مارچ کو عمران خان پیش ہوں گے عدالت میں، اور اس سے پہلے ہم کسی کو گرفتار نہیں کرنے دیں گے، ہم انڈرٹیکنگ دے چکے ہیں، 18 مارچ کو عدالت نے بلایا ہوا ہے، 18 مارچ کو ہم رضاکارانہ طور پر پیش ہو جائیں گے، گرفتاری نہیں دیں گے۔ دوسری جو بات عدالت کی جانب سے کہی گئی ہے، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی جانب سے کہی گئی ہے کہ ہم اتوار کا جلسہ کریں گے۔ ہائی کورٹ کی جانب سے آبزرویشن آئی ہے، ہائی کورٹ نے کوئی اس کے اوپر تحریری آرڈر نہیں دی، اور ہم ہائی کورٹ کو یہ بتائیں گے کہ اب ہفتے کا جو فائنل میچ تھا اتوار کا، وہ اب ہفتے کو ہونے جا رہا ہے، اس وجہ سے ہم جلسہ بھی کریں گے اور ریلیاں بھی کریں گے۔ اور ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے، چونکہ حامد میر کی جانب سے ایک افواہ پھیلائی گئی اور جھوٹ پھیلایا گیا کہ جی بی جو گلگت بلتستان کی پالیسی وہ پنجاب پالیس کے سامنے آئی، آئی جی نے اس بات کو میڈیا کے سامنے بھی کہا ہے کہ نہیں، پاکستان تحریک انصاف کے جب ہم زمان پار گئے تو جی بی کی جو پالیسی ہے وہ ہمارے سامنے نہیں آئی۔ عامر میر، کیونکہ یہ ایک ہی خاندان ہے جھوٹوں کا، تو عامر میر نے جو ہمارے پختون بھائیوں پر الزام لگایا ہے اور ان کو ملیٹنٹس کہا ہے، ہم اس کی 100 بار مذمت کرتے ہیں، سخت مذمت کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کو لان تان کرنی چاہیے جو ہمارے پاکستانی بھائیوں کو، جو محب وطن پاکستانی بھائیوں پر اس طرح کے الزام لگاتے ہیں۔ ہم اپنے پختون بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ ہم سے زیادہ محب وطن ہیں، ان کی حب الوطنی پر کوئی شک کر نہیں سکتا، اور نہ کسی کو شک کرنے کی ہم اجازت دیں گے۔ وہ ہمارے بھائی ہیں، اور انہوں نے پاکستان کے لیے پہلے بھی دہشت گردی کا جو وہاں دہشت گردی کی جنگ لڑ کے ان کو بہت نقصان پہنچا ہے، خدا کے لیے اب ان کے اوپر دہشت گردی کا الزام نہ لگائیں۔ اور بہرحال پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اور جو چیف سیکرٹری آئی جی پنجاب کی ملاقات تھی وہ ختم ہوئی۔ پاکستان تحریک انصاف نے میڈیا کو صرف اتنا کہا ہے کہ ہم نے ان کو بتایا ہے کہ شہباز شریف اسمبلی میں کھڑا ہو کے بات چیت کی بات کرتا ہے، آپ ہمیں گولی دکھاتے ہیں، گولیاں دکھانے سے معاملات حل نہیں ہوں گے، ہمارے ساتھ بیٹھے اور وارنٹ گرفتاری پر بھی بات کر سکتے ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ عمران خان تو رضاکارانہ طور پر گرفتاری دینے کو تیار تھے، انہوں نے شیلنگ کر کے معاملہ خراب کیا ہے، جان بوجھ کے انہوں نے حالات یہاں تک پہنچائے ہیں۔ بہرحال دیکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف اس معاملے کو کیسے آگے لے کے چلتی ہے۔ آج رات بہت اہم ہے، اور ساری جو ڈیولپمنٹس ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا ہمیں ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔